रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है डिजिटल स्टोरेज। इसमें स्पेशली हम हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। इनको थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं। ये कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है। अब ज़ाहिर है टेराबाइट तक तो पहुंच चुकी है। 1 किलोबाइट मीन ये आपके सामने है 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट। उसके बाद अगर 1024 किलोबाइट्स हों तो वो बनता है 1 मेगाबाइट। इसी तरह अगर 1024 मेगाबाइट हों तो वो बनता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट हों तो 1 टेराबाइट। इसी तरह 1024 टेराबाइट हों तो 1 पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो अभी हमारे तक तो जो हार्ड डिस्क एक आम यूज़र के पास है वो टेराबाइट तक हैं, यानी कि 1000 GB 2000 GB ये कॉमन आजकल स्टोरेज कैपेसिटी चल रही है। तो आगे चलते हैं। ये इस पे हम बड़ी डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं कि हार्ड डिस्क में डेटा जो है वो सेव रहता है। इवन अगर उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, सिस्टम आपका ऑफ है, तो हार्ड डिस्क में डेटा सेव रहता है। CD DVD में भी डेटा सेव रहता है। ये हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी पढ़ी थी, ये उसी के बारे में बताया गया। एक्सेस टाइम ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है लेकिन कंफ्यूज करता है। अमूमन लोग इसके मुतालिक जो है वो मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। ये एक्सेस टाइम के बारे में लिखा हुआ है कि एक्सेस टाइम जो है ये इन दोनों चीज़ों का मजमूआ है, ये भी और ये भी। पहला क्या है, देखें, हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा सेव है लेकिन हेड को नहीं पता कि डेटा जो है वो कहाँ पे सेव है। आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फ़लाना डेटा लेके आओ, वो लोकेट करता है। उस लोकेट करने में जो उसको टाइम मिलता है ये एक्सेस टाइम कहलाता है। इसके अलावा ये देखें नीचे लिखा हुआ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर एन आइटम फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर। तो ये दोनों चीज़ें मिल के, यानी कि मेमोरी से प्रोसेसर तक डाटा जाना और हार्ड डिस्क से मेमोरी तक आना, ये हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या तरतीब बनती है। हार्ड डिस्क से डेटा रैम में लोड होता है और रैम के बाद फिर प्रोसेसर के पास जाता है। दरमियान में कैश मेमोरी होती है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली एक्सेस टाइम अगर हम कहेंगे ना, स्टोरेज एक्सेस टाइम, तो उसका मतलब सिर्फ यही होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर से डेटा लोकेट करके लेके आने में कितना टाइम लगा। इसी की बेस पे डिवाइसेस जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं उनकी कीमत का फ़र्क पड़ता है। यही हम आगे पढ़ेंगे, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो भी अपना यही चीज़ें इम्प्रूव करके और नई चीज़ें मार्केट के अंदर लेके आ रही हैं कि यूज़र को वेट ना करना पड़े। आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ और मेमोराइज़ कर लें, ये कि सीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिक्स मीन आप जानते हैं, फ़िज़िक्स का ये टॉपिक है, लाइट्स, ऑप्टिक मीन लाइट। तो सीडी किस तरह की होती है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि ये ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसमें लेज़र लाइट की मदद से डेटा रीड और राइट होता है, और ज़ाहिर है CD रोम के अंदर वो लेज़र लाइट मौजूद होती है, जो या CD ड्राइव, जो सुपर ड्राइव है, जो भी आप कह लें, जो डेटा रीड और राइट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क है, यानी कि हार्ड डिस्क भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। फ्लैश जो है, फ्लैश मीन USB, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इवन जो नई हार्ड डिस्क आ रही है ना, SSD, आपके मैंने इसके बारे में बताया था कि SSD हार्ड डिस्क अगर आप अपने सिस्टम में लगा लें तो आपको लगेगा आपने नया सिस्टम ख़रीदा है। इतनी ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। उसकी वजह यही है कि SSD जो हार्ड ड्राइव है वो बेसिकली प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मैं लिख रहा हूँ। तो आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं, अगर आप नया सिस्टम ख़रीदते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, उसमें SSD ही लगी होगी। तो अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो आप ज़रूर चेक करें और थोड़े से पैसे लगाएं और उसमें SSD हार्ड लगा लें, आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। हार्ड डिस्क आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो बेसिकली हार्ड डिस्क ही होती है जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हम जब हार्ड डिस्क ख़रीदते हैं तो वो हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव इकट्ठा ही एक हमें जो ये मिलता है पैकेज, पूरी हार्ड डिस्क होती है जो,
اسی کے اندر ڈرائیو ہوتی ہے، اسی کے اندر ڈسک ہوتی ہے، اس کے اندر پلیٹس لگی ہوتی ہے اس کی. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ایچ ڈی ڈی جہاں پہ بھی لکھا ہو ان شارٹ آپ سمجھیے یہ ہارڈ ڈسک ہے. اسی کا ایک کمپلیٹ نام ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے. دا اسٹوریج کیپیسٹی آف ہارڈ ڈسک ویریز ان ڈیٹرمنڈ بائی نمبر آف پلیٹرز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. بیسیکلی ہارڈ ڈسک کے اندر پلیٹس ہوتی ہیں، ان پلیٹس کے اوپر اور نیچے دونوں سائڈ پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. ان پلیٹس کے اندر ٹریکس ہوتے ہیں، ان ٹریکس کے اندر سیکٹرز ہوتے ہیں اور کلسٹرز ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تقسیم ہوتی ہے، جتنی پلیٹس زیادہ ہوں گی اتنے ظاہر ٹریکس اور سیکٹرز اور کلسٹرز زیادہ ہوں گے، اتنا ہی ڈیٹا زیادہ سٹور ہوگا. تو میں بھی آپ کو پلیٹس دکھاتا ہوں اور کس طرح ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے یہ بھی تھوڑا سا آپ میمورائز کر لیں، پھر میں آپ کو ریوائز بھی کروا دوں گا. فی الحال اتنا یاد کر لیں کہ دو قسم کی فارمیٹنگ ہوتی ہے، لو لیول اور ہائی لیول. لو لیول فارمیٹنگ جو ہے یہ جو ہارڈ ڈسک بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں یہ وہ کرتی ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. بیسیکلی اس فارمیٹنگ کے دوران آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر موجود جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹریکس اور سیکٹر جو ہے وہ مارک کر دیے جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا کام نہیں، فزیکل کام ہے. تو فزیکلی اس کو ٹچ کیا جاتا ہے پلیٹس کو. کچھ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں، کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کی مدد سے پلیٹوں کے اوپر ٹریکس اور سیکٹرز لگا دیے جاتے ہیں، نشاندہی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے ہائی لیول فارمیٹنگ. یہ ہم کرتے ہیں، لائک آپ ڈرائیو کے اوپر رائٹ کلک کر کے فارمیٹ کر دیں، پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر دیں. آپ ہارڈ کے ساتھ آج تک جو بھی تجربے کرتے رہیں یا کریں گے وہ ہائی لیول فارمیٹنگ ہے، وہ لو لیول فارمیٹنگ نہیں ہے. اس ہائی لیول فارمیٹنگ کے اندر این ٹی ایف ایس اور فیٹ ٹیبلز بنتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے اور آپریٹنگ سسٹم کا ٹاپک ہے. یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا کہ فیٹ ٹیبلز اور این ٹی ایف ایس کیا ہوتے ہیں. ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارڈ ڈسک کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے لاجیکلی ایک ایسی تقسیم بن جاتی ہے، لائک جس طرح ہم ایکسل میں پڑھتے ہیں نا، ٹیبل بنتے ہیں. اس ٹیبل میں آپ کے ریکارڈز ہوتے ہیں کہ یہ اس اسٹوڈنٹ کے اتنے مارکس ہیں یا اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ فلانی جگہ پڑا ہوا ہے، یہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے فیٹ ٹیبلز یا این ٹی ایف ایس. تو یہ خود بھی ہارڈ ڈسک میں تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ہارڈ کو فارمیٹ کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑ دوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ 1000 GB کی ہارڈ لے کے آتے ہیں تو وہ شو کم کرتی ہے، لائک 980 GB شو کرے گی یا 950 کرے گی. تو اس کی وجہ یہ لو لیول فارمیٹنگ ہوتی ہے جو کمپنیز کرتی ہیں، ٹریکس اور سیکٹرز جو بناتی ہیں اوپر. تو اس سے جو ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تھوڑی سی کمی اس میں جب آپ فارمیٹنگ کرتے ہیں ہائی لیول کی، تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہارڈ ڈسک میں این ٹی ایف ایس اور فیٹ ٹیبلز نے جگہ لینی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. یہ اب آپ دیکھ لیں، یہ ہر ہارڈ ڈسک کے اندر بے شمار پلیٹس ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. ہر پلیٹ کے اوپر اور نیچے اس طرح کے ٹریکس اور سیکٹرز. ٹریک وہی ٹریک ہے، جوگنگ ٹریک آپ نے نام سنا ہوگا. تو کسی بھی گراؤنڈ کے آس پاس جوگنگ ٹریک ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام دیا گیا. ہارڈ ڈسک کی پلیٹ کے اوپر بھی یہ پورا ایک سرکل بنے گا، اس کو آپ ٹریک بولیں گے. اس طرح یہ ٹریک بنتے جائیں گے. کافی سارے ٹریکس ہوتے ہیں، یہ بھی پلیٹ کی کیپیسٹی کے حساب سے ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم. اور اس کے اوپر پھر سیکٹرز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح یہ لائن لگائی جاتی ہے، یعنی کہ ہر ٹریک میں ایک جتنے سیکٹر ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا ایک ٹریک میں 8 سیکٹر اور دوسرے میں 12. نہیں، ہر ٹریک میں سیکٹرز کی تعداد ایک جتنی ہوگی، لیکن سیکٹرز کا سائز کم ہوتا جائے گا. ظاہر ہے باہر والا ٹریک بڑا ہے نا، تو اس کا سیکٹر بھی بڑا ہوگا. اس سے باہر والا ٹریک اس سے بڑا ہے، اس کا سیکٹر بڑا ہوگا. لیکن ہر ٹریک میں یہ دیکھیں 8 سیکٹر، تو فار ایگزامپل اگر 8 ہے تو 8 ہی ہوں گے. تو یہ ہے. آگے میں آپ کو کچھ اور تصویریں دکھاتا ہوں. یہ فوٹو تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ وہی چیزیں جو آپ کو بتا چکا ہوں. میں آپ کو کچھ اور پکچرز دکھا دوں. یہ دیکھیں، یہ اب ریئل پکچر ہے. ہارڈ ڈسک کو اگر آپ اوپن کریں تو آپ کو ہارڈ ڈسک کے اندر اس طرح پلیٹیں نظر آئیں گی. یہ دیکھیں، ایک پلیٹ، 2، 3، 4، تقریباً 10، 12، 16 جتنی بھی ہیں یہ پلیٹیں. ہر پلیٹ کے اوپر بھی ہیڈر ہے اور ہر پلیٹ کے نیچے بھی ہیڈر ہے. ہر پلیٹ کے اوپر سے بھی ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے اور نیچے سے بھی ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے. یہ ہیڈر ہے. یہ ہیڈر جس طرح میں موومنٹ کر رہا ہوں نا، یہ دیکھیں تقریباً اس کی موومنٹ بھی اسی طرح یہ اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے. باقی یہ جو درمیان میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کے ساتھ پلیٹیں جڑی ہوئی ہیں ساری. یہ گھومے گا، اس کے گھومنے کی بھی ایک سپیڈ ہوتی ہے. اس سپیڈ کی بیس پہ بھی ہارڈ ڈسک بکتی ہے. لائک ہارڈ ڈسک بکے گی، پوچھا جائے گا. ہمارے دور میں پوچھا جاتا تھا، اب تو ایس ایس ڈی آ گئی نا. ہمارے دور میں پوچھا جاتا تھا کہ
کتنے آر پی ایم ہے ہارڈ آپ کی، یعنی جو آپ ہارڈ خریدنے جا رہے ہیں دکاندار سے آپ پوچھتے ہیں اس کی آر پی ایم کیا ہے، تو وہ بتاتا تھا 7200، لائک 7200 آر پی ایم مین 7200 روٹیشنس پر منٹ، یعنی یہ ہارڈ ڈسک ایک منٹ میں اس کا یہ جو پلیٹیں ہیں یہ 7200 دفعہ گھومیں گی، تو ظاہر ہے یہ جتنی تیزی سے گھومیں گی اتنی تیزی سے یہ جو ہیڈ ہے اس کے اوپر سے ڈیٹا ریڈ کر سکتا ہے، ایسے سے باقاعدہ یہ اس کو ٹچ کرتا ہے، ہیڈر جو ہے یہ ہارڈ ڈسک کی پلیٹوں کے اوپر جو ہے یہ ٹچ کرتا ہے، اس ٹچ کی مدد سے یہ ڈیٹا جو ہے ریڈ اور رائٹ ہوتا ہے، اسی کی ٹچ کی مدد سے سم ٹائم یہ پلیٹیں ڈیمیج بھی ہوتی ہیں، کچھ سیکٹرز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، باقی ہارڈ ڈسک کام کرتی رہتی ہے، کچھ ایریا فزیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ریکور کرنے کے بارے میں بھی سنا ہوگا، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر اس کی پلیٹیں ٹھیک ہے نا ہارڈ ڈسک کی، اور ہارڈ ڈسک میں باقی جتنا بھی حصہ ہے جس میں پورا سرکٹ ہوتا ہے، یہ ہیڈر ہے کافی چیزیں ہیں، وہ اگر صحیح نہ بھی ہوں، آپ کی ہارڈ ڈسک کی پلیٹیں ٹھیک ہیں، ڈیمیج نہیں ہوئی، فزیکلی ڈیمیج نہیں ہوئی، تو آپ نے اس کو اگر 10 دفعہ بھی فارمیٹ کر دیا تو آپ کا ڈیٹا ریکور ہو جائے گا، اس کے لیے بے شمار سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو لیکچر میں بتا دوں گا، ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ریکور کرنے کے اچھے جو سافٹ ویئرز ہیں فری میں اویلیبل ہیں، وہ آپ یوز کر کے ضرور دیکھیں، پرانا ڈیٹا جو ہے وہ بھی آ جائے گا، آپ تجربے کے طور پہ اس کو فارمیٹ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا، تو یہ ہے اس کی، یہ ویو بھی دیکھ لیں آپ ذرا، یہ آپ کو ہیڈر نظر آ رہا ہے، 2 پلیٹیں اور 4 ہیڈر ہیں، 1 2 3 اور 4، جو میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر سے ڈیٹا ریڈ رائٹ کرنے کے لیے الگ ہے اور نیچے سے الگ ہے، یہ اوپر والا یہ نیچے والا، تو واپس چلتے ہیں، سیکٹرز کلسٹرز، یہ میں آپ کو کلسٹرز کے بارے میں تھوڑا سا بھی بریک لگا لیں، ویسے یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے، یہ بلو کلر کا ٹریک ہے، یلو کلر کے سیکٹرز ہیں اور گرین کلر کا جو ہے وہ کلسٹر ہے، بیسیکلی کلسٹر کو بھی اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ سیکٹرز کو ملا کے ایک ایریا بن جاتا ہے، بیسیکلی لاجیکل ڈویژن ہے، یہ فزیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لاجیکل ڈویژن ہے، یہ آپ سافٹ ویئر لیول پہ آپریٹنگ سسٹم لیول پہ مختلف سیکٹرز کو ملا کے کلسٹرز بنا لیتے ہیں، ان کلسٹرز میں پھر ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے، ابھی اس کو یہاں پہ اسکپ کرتے ہیں، یہ وہی جو آپ کو بتایا تھا، ایک آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز بتا دوں، ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا، جو 5200 روٹیشنز پر منٹ کی ہارڈ ڈسک ڈرائیوز ہوتی تھی وہ زیادہ پائیدار ہوتی تھی، تو 7200 آر پی ایم والی فاسٹ چلتی تھی، جلدی ڈیٹا ریڈ رائٹ کرتی تھی، لیکن خراب بھی جلدی ہو جاتی تھی، تو عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے تھے 5200 آر پی ایم والی خریدتے تھے، بعد میں کافی عرصے کے بعد پھر 7200 آر پی ایم والی بھی سٹیبل آنا شروع ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے 7200 والی جو ہے 7200 آر پی ایم والی وہ زیادہ اچھی ہے، آگے چلتے ہیں، میں نے آپ کو ٹریکس بتا دیا، سیکٹرز، پلیٹرز مین پلیٹیں، فارم فیکٹرز کو آپ ابھی اگنور کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، ریڈ رائٹ ہیڈ آپ کو بتا دیا، یہ ریڈ رائٹ ہیڈ ہے، یہ جو ڈیٹا ریڈ بھی کرتا ہے اور رائٹ بھی کرتا ہے، ریولیوشنز پر منٹ یہ وہی ہے، روٹیشنز جس کو میں روٹیشنز کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات ہے، اس سلائیڈ کو ہم تھوڑا سا سکپ کر رہے ہیں، اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہے ڈسٹ اسموک ان چیزوں سے بچنا ہے شاید، چلیں ایس ایس ڈی اس کے بارے میں آج کل کافی چرچا ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں تو ایس ایس ڈی ہارڈ ہی لیا کریں، چاہے آپ کو یوزڈ میں خریدنی پڑے، پرانی ہارڈ اگر نہیں بھی مل رہی ہو وہ نہ خریدیں، ایس ایس ڈی یوزڈ میں بھی مل جائے تو لے لیں، یہ پائیدار ہوتی ہے، زیادہ چلتی ہے اور فاسٹ ہوتی ہے، یہ پیور الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس میں کوئی پلیٹیں نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ سرکٹس کے اوپر ڈیٹا سٹور کرتی ہے، سیم اسی ماڈل پہ جس پہ یو ایس بی یا فلیش ڈرائیو ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیٹا اس میں ریڈ رائٹ کرنے کی سپیڈ زیادہ ہے، یعنی آسان زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے اور ایس ایس ڈی بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس لیے اس کی کمپیوٹر کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اچھی ہے، تو یہ زیادہ فاسٹ ہے، اور ہارڈ چونکہ میکینیکل ڈیوائس ہے تو وہ آپ کی کمپیوٹر کے ساتھ زیادہ اچھی فاسٹ نہیں چلتی، تو بڑا عرصہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو جو ہے میکینیکل ڈرائیوز پلیٹرز والی چلتی رہی ہیں، کیونکہ جب تک ایس ایس ڈی کا اچھا سلوشن نہیں آیا، چونکہ فلیش ڈرائیوز مہنگی تھیں، ہارڈ ذرا کم پیسوں میں آپ کو ایک بڑا سٹوریج مل جاتا تھا، پائیدار بھی زیادہ تھا،
فلیش آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جلدی خراب ہو جاتی تھی، تو اس لیے اتنا عرصہ ہمیں ایک مکینیکل ڈیوائس کو اپنی الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ یوز کرنا پڑا۔ اب وہ وقت چلا گیا، اب ایس ایس ڈی ڈرائیوز کا دور ہے، اب یہی یوز کرنی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اس کی لکھی ہوئی ہیں دیکھیں، یہ فاسٹر ایکسیس ظاہر ہے، ڈیوریبل بھی اب زیادہ ہو گئی ہیں، لائٹ ویٹ ہے، آپ دیکھیں بالکل ہلکی سی ہوگی، جیسے یو ایس بی ہے، تو یو ایس بی سے آپ تو یو ایس بی سے تو کافی ہیوی ہوگی، لیکن ہارڈ ڈسک سے آدھی سے بھی ہلکی، جو آپ کی عام ہارڈ ہوتی ہے اس سے یہ کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے۔ لیس پاور کنزپشن دیکھیں، یہ ایک اور ایکسٹرا فائدہ، پاور بھی کم لیتی ہے، ہیٹ جنریشن ظاہر ہے یہ بھی کم ہے، لانگر لائف، ڈی فریگمنٹیشن از ناٹ ریکوائرڈ۔ ڈی فریگمنٹیشن میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ناٹ ریکوائرڈ، ایس ایس ڈی میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شاید ہم نے کچھ لیکچرز پہلے ہی اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی۔ تو ڈی فریگمنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہارڈ ڈسک کے اوپر یہ دیکھیں، یہاں پہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ نے ڈیٹا یہاں سٹور کیا، پھر یہاں سٹور کیا، اس کے بعد یہاں پہ گیپ ہے، یہاں سٹور کیا، یہاں سٹور کیا، پھر گیپ ہے، درمیان میں گیپ ہے۔ اب اس درمیان والے گیپ کی وجہ سے پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی ہارڈ میں ڈیٹا سٹور کرنے کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک فل ہوگی۔ تو آپ ڈی فریگمنٹیشن کرتے لائک ڈیٹا کو قریب سٹور کرتے جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا یہ درمیان میں، آپ سپوز کر لیں یہ وائٹ جگہ خالی بچ گئی تھی، تو یہ بلیک والے کو اٹھا کے ادھر کر دیا جائے گا، تو اس طرح سے کافی ساری اسپیس آپ کو مل جاتی تھی۔ تو یہ بھی جو پرانی ہارڈ تھی ان کی پرابلم تھی، اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اب ظاہر ایس ایس ڈی ڈرائیو ہے، اس میں ڈی فریگمنٹیشن کا ایشو نہیں ہوتا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایکسٹرنل ہارڈ، یہ تو آپ کافی جانتے ہیں اس بارے میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر پرانے سسٹم میں سے ہارڈ ڈسک نکال لیں، اس کی جگہ ایس ایس ڈی لگا لیں، تو پرانی ہارڈ وہ بکے گی نہیں، لیکن آپ کے کام آ سکتی ہے۔ آپ اس کی 400-500 روپے کی کیسنگ خریدیں، اور وہ کیسنگ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کیسنگ آپ خرید لیں مارکیٹ سے، اور آپ کی جو ہارڈ آپ نے نکالی ہے سسٹم سے وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ آپ ایز اے ایکسٹرنل ہارڈ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایکسٹرنل ہارڈز مل جاتی ہے مارکیٹ سے، 1-2 TB کامن ہے آج کل، تو یہ بھی چلیں نیکسٹ ہم لیکچر میں ریڈنڈنٹ ارے اور میموری کارڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کوئی کوسچن ہو تو ڈسکرپشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔